अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला अलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, बात करेंगे पुलवामा हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, पाक इंडिया के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती गई और बिलाखिर इंडिया का सारा प्रोपेगंडा, उसकी सारी प्लानिंग उसके बरक्स गई और उसको हर मैदान में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिर में जब हमारी हुकूमत ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो बात कह डाली वो बड़ी ही यानी सनसनीखेज़ किस्म की थी। उसमें ये कहा गया था कि राजस्थान से इंडिया के शहर राजस्थान से पाकिस्तान के कुछ शहरों को निशाना बनाया जाना था, जिनमें सरफ़हरिस्त कराची, मुज़फ़्फ़राबाद और बहावलपुर का नाम ज़िक्र किया गया। लेकिन राजस्थान से मिज़ाइल बम हमले के ज़रिए जो पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाने की जो साजिश और मंसूबाबंदी की गई थी, उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इंडिया के साथ इसराइल और एक और मुल्क का यानी शामिल थे। ये 3 ममालिक की साजिश थी। बड़ी यानी अजीब सी सूरत हाल उस वक्त बनी जब 2 ममालिक का नाम तो क्लियर ले लिया गया, उन्हें वाज़ेह कर दिया गया कि इंडिया के साथ इसराइल भी साजिश में शामिल था, लेकिन एक और मुल्क सिर्फ़ इस पे इत्तिफ़ाक़ किया गया और उसका नाम तक नहीं लिया गया। सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी अवाम ने, फिर ज़ाहिर बात है कौम इतनी गूंगी बहरी नहीं है, पाकिस्तानी दुश्मनान से कौम पूरी तरह से वाकिफ़ है और हर कोई जानता था कि इस साजिश में तीसरा मुल्क कौन है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो समूलकी इत्तेहाद और साजिश थी और जिसे बर वक्त हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने सरफ़हरिस्त जिनमें ISI का नाम आता है, उन्होंने उस कार्रवाई को नाकाम बनाया और एक बहुत बड़ी साजिश उनकी बेनकाब हो गई। दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी उसमें बेनकाब हो गए जो आस्तीन के सांप बने बैठे थे। आज हम बात करेंगे कि ये तीसरा मुल्क कौन था, कौन सा मुल्क था। प्रोग्राम के दूसरे सेशन में हम बात करेंगे। नाजरीन, ये ठीक है, मीडिया को हम यानी खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह पाक भारत कशीदा सूरत हाल में मीडिया ने अपना एक मुस्बत किरदार अदा किया, यकीनन काबिल दाद है, काबिल दीद भी था। क्योंकि अगर हम मुआवजा करें पाकिस्तानी मीडिया का और इंडियन मीडिया का इस तमाम सूरत हाल में, तो पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा ही मुस्बित और अच्छा किरदार अदा किया और पाकिस्तानी मीडिया से इस तरह का तासुर दुनिया के सामने गया है कि पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और हमारी फ़ौज, हमारी सहाफ़त, हमारा मीडिया, यानी हम सब मुत्तहिद थे। हमारा एक ही बयानिया मीडिया ने सामने पेश किया, दुनिया को हमारी अमन पसंदी के हवाले से आगाह किया और फिर साथ साथ में दुनिया को पाकिस्तान की क़ुव्वत से भी आगाह रखा। और यही हमारी हुकूमत ने किया, यही हमारी फ़ौज ने भी। ISPR ने जब प्रेस रिलीज़ जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की DG साहब ने, तो उसमें भी उन्होंने क्लियर बता दिया कि हम अमन के लिए अब तक लड़े हैं और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आगाज़ इंडिया करेगा और इख्तिताम हम करेंगे। इसी बयानिए को लेके इमरान खान साहब ने अपना वीडियो पैगाम दे दिया, दुनिया ने उसको सराहा। फिर कौम ने सोशल मीडिया पे उसी एक बयानिए को यानी वाज़ेह किया, क्लियर किया, उसी को बयान करते रहे, जो कि एक अच्छा था। और दूसरी तरफ अगर हम बिलमुकाबिल देखें इंडियन मीडिया को, वहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ थी, बरसर इक़्तिदार जो BJP या मोदी सरकार है, उसके साथ जो अपोजिशन की जमातें थी, पार्टियाँ थी, उनका कैसा रवैया रहा। फिर मीडिया ने किस तरह अपनी आवाम को यानी बेवकूफ़ बनाया, किस तरह एक जंगी जुनून को वो उबारते रहे और जंगी जुनून को पैदा करते रहे और ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान दुश्मनी में वो इस हद तक गिर गए कि झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगंडा, इवन के जो उनके तैयारे गिरे थे वो भी उन्होंने, ये मीडिया ने ये इंडियन कौम को, इंडियन अवाम को ये बताया कि ये
F-16 کا جو طیارہ ہے پاکستانی وہ گرا تھا، لیکن پھر کتنا رسوا ہوا، کس طرح وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں نکلیں، کس طرح سوشل ورکر وہاں پہ نکلے، سوشل میڈیا کے کس طرح کے پڑھے لکھے لوگ نکلے، اور انہوں نے یعنی اس اپنے میڈیا اور اپنی سرکار کا جو پروپیگنڈا تھا اسے بری طرح بے نقاب کیا، اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی پاکستان کی۔ اس میں یہ تمہید میں نے اسی لیے باندھی کہ یہاں پہ میڈیا کا بڑا اچھا کردار رہا، لیکن انہی دنوں میں جب یہ صورتحال چل رہی تھی ہمارے پاکستان کے ایک نہایت اہمیت کے حامل صوبہ بلوچستان میں یعنی ایک قدرتی آفت سیلاب آیا، اور وہ سیلاب اتنی گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا کہ وہاں پہ بڑی سی بڑی تباہیاں مچ گئیں، وہاں لوگ بے گھر ہو گئے اس سردی میں، ٹھٹھرتی سردی میں، ایک طرف برف بارشیں اور دوسری طرف یعنی سیلاب، اور دیہات کے دیہات وہاں پہ متاثر ہو گئے، بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے، ان کے مال مویشی متاثر ہو گئے۔ تو وہاں پہ میڈیا بالکل ہمارا خاموش رہا، اگرچہ بریکنگ نیوز کی زینت تو بن گئی یہ خبر، اور ہیڈ لائنز میں بھی یہ چلی ہے، لیکن جس طرح اس کو خبر کو لینا چاہیے تھا، جس طرح اس صوبے کے حوالے سے قوم کو ایک میسج دینا چاہیے تھا، وہ میڈیا نے نہیں کیا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا سب کا ایک یعنی اچھا یعنی رویہ نہیں رہا، اور اس پہ میں بذات خود بار بار بات کر چکا ہوں کہ ہمارا جو بارڈر ایریا ہے، خاص کر ہمارے ایسے حساس صوبے جہاں پہ دشمن جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے، ان پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم وہاں پہ توجہ نہیں دیں گے تو وہ جو لوگ ہیں وہ احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے، احساس محرومی کے شکار ہو جائیں گے، اور پھر ہوگا یوں کہ دشمن کے لیے وہ آسان نوالا بن جاتے ہیں۔ یہی صورتحال بلوچستان میں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ بلوچ یہ ہو گئے، بلوچوں نے اسلحہ اٹھا لیا، انہوں نے بندوقیں اٹھا لی۔ تو کبھی ہم اپنے رویے پہ غور نہیں کرتے کہ یار ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، جس طرح ہم دیگر صوبوں کو اہمیت دیتے ہیں، وہاں پہ تعلیمی صورتحال پہ بات کرتے ہیں، وہاں پہ معاشی صحت کی صورتحال، بہت ساری ایسی یعنی صورتحال ہے بلوچستان کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ 40% لوگ بلوچستان میں ایسے ہیں جن کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی شرمناک بات ہے ہمارے لیے کہ اتنا ایک حساس صوبہ ہمارے لیے، اور اتنا بارڈر ایریا پہ کہ جہاں پہ مغربی بارڈر کے ہمارے جو ممالک لگتے ہیں، اتنی لمبی سرحد جو کہ اکثر بلوچستان کے ساتھ لگتی ہے، یہاں پہ اگر ہم لوگوں کو اتنا نظر انداز کریں گے، ان کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے، تو پھر یہ لوگ مجبوراً اسلحہ بھی اٹھائیں گے، یہ لوگ مجبوراً ریاست کے خلاف نعرے بھی اٹھائیں گے، نعرے بھی بلند کریں گے، یہ لوگ خدا نخواستہ کہاں تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے رویے پہ ذرا غور کریں کہ ایسی صورتحال میں جب ان لوگوں کو ہم نظر انداز کریں، وہ خود یہ سمجھیں گے کہ یار پاکستان تو بس یہی ہے، پنجاب ہے، KP ہے یا سندھ ہے، ہمیں تو پاکستانی تصور، اور یہی ہم سنتے آئے ہیں۔ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوا گھونٹ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام پاکستانیوں کے لیے بھی، لیکن تلخ حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ زمینی حقائق ہیں، اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ ہم نے خود ہی ان لوگوں کو اتنا محروم رکھا کہ آج وہ پھر ہم ان سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ غلطی ان کی نہیں ہے، یہ قصور اگر دیکھا جائے ہمارا ہے۔ ہم بحیثیت یعنی میڈیا کا ہمارا ہے، بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت اور بحیثیت قوم، یہ سب ہمارا قصور ہے۔ ابھی دیکھیں اتنا بڑا سیلاب آیا، وہاں پہ کتنی تباہی مچ گئی، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ آگے سے حیران ہوگا یار اس سردی میں کہاں سے اتنا بڑا سیلاب آیا، وہ ماننے کے لیے تیار، کیونکہ میڈیا نے یہ چیز نہیں دکھائی۔ پاکستان میں بہت ساری فلاحی تنظیمیں ہیں، حکومت کو متوجہ کرتی، فلاحی تنظیموں کو متوجہ کرتی، سیاسی پارٹیوں کو بھی، سماجی پارٹیوں کو بھی، مذہبی جماعتوں کو بھی، کہ یار یہ بلوچی ہمارے بھائی ہیں، اس وقت ان کے اوپر یہ آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، ابھی اس وقت ان کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے، وہاں پہ زمینی رابطے منقطع ہیں، وہاں پہ کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری سے تھوڑا سا جو ہے نا نظریں کتراتے ہیں۔ اس کا ہے وہ پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔
تو اس پہ بھی کہ ہمارے مہمانان ٹاپکس پہ پہلے کار جناب ہاشم میجر ہاشم صدیقی صاحب کے ساتھ کہ ایران کیا سازش اور منصوبہ بندی کی تھی، وہ ان کی رائے میں وہ کس تیسرے ملک میں سے کس ملک کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ہمارے ساتھ ہاشم صاحب ہوں گے، ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی، اسی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر جناب اسلام کے رہنگے، کیا قوم بنتی ہے، میڈیا کو کیا میسیج، طرف پاکستان کی بڑی دوسرا ملک کون سا ہے، کہتے ہیں ہم نے کچھ ویڈیو غور سے دیکھنا ہے ہو جائے۔ بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے تعلقات کیسے ہیں، اگرچہ ظاہر میں کچھ اور دکھایا جا رہا ہے لیکن حقائق جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو آپ کسی دوسرے نظر سے نہ دیکھیں، حقیقت کو حقیقت کی اور اسے حقیقت سمجھ۔ تو اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات کیسے، یہ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے 3 ممالک کون سے تھے۔ تو چلتے ہیں، ہم سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب سے پاکستان معرضی وجود میں آیا ہے اس وقت سے پاکستان کے خلاف بیرونی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی اہم ترین تجارتی شاہراہ پر واقع ہے، جو بر صغیر کو ایک طرف خلیجی ریاستوں عراق، عمان، بحرین، کویت وغیرہ سے بحر عرب کے ذریعے ملاتی ہے تو دوسری طرف افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بھی ملا دیتی ہے۔ اس لیے پاکستان اپنی اسٹریٹجک اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے تجارتی، سیاسی اور فوجی سرگرمیوں کے لیے اہم ہے۔ ان سازشوں میں جہاں بھارت سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے، وہاں ایران اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے۔ بھارت کی پاکستان سے دشمنی تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن دشمن کے دوست کو دوست بنانے کی پالیسی اپنا کر انڈیا نے ہمارے پڑوسی ممالک کو بھی ہماری دشمنی پر آمادہ کر لیے ہیں، جن میں سر فہرست ایران کا نام قابل ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے معرضی وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، لیکن جب ایران میں نام نہاد انقلاب برپا ہوا اور اسی انقلاب کو خطے کے دیگر ممالک میں برآمد کرنے اور اس کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اپنے کارندے فعال کرنے کے بعد جب اسے خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی تو ایران بھی بھارت کے نقش قدم پر چلنے لگا، جس کے لیے ایران ہر اس حد کو کراس کر گیا جہاں تک شاید ہمارے کھلے دشمن بھارت کی بھی رسائی ناممکن تھی۔ بظاہر دوستی کا ڈھونگ رچانے والے ایران کی پاکستان دشمنی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ ہر طرح کے معاہدے کیے اور بغل میں چھری منہ پہ رام رام کا مصداق ایک طرف پاکستان کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتا رہا تو دوسری جانب پیٹھ پیچھے اس نے ہم پر وہ وار کیے جسے کوئی بھی محب وطن پاکستانی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایران بھارت کے سفارتی تعلقات 15 مارچ 1950 کو شروع ہوئے۔ چونکہ بھارت کی قیادت روس کی گود میں بیٹھی تھی اور ایران کا شاہنشاہ امریکہ بہادر کا درباری تھا، اس لیے ایران انڈیا کے تعلقات سرد مہری کا شکار رہے۔ 1970 میں شاہ ایران کا بھارتی دورہ بھی تعلقات کی بہتری میں خاطر خواہ مؤثر نہ بن سکا۔ 1979 کے ملائی انقلاب کے بعد نئی قیادت نے پھر دہلی کے دروازوں پر دستک دی اور یوں رفتہ رفتہ ایران اور بھارت ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ ایران عراق جنگ میں پاکستان نے فریقین میں صلح کی سرتوڑ کوشش کی تھی، لیکن بھارت نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا۔ یوں ایران نے پاکستان کی پیش رفت کو مسترد کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے دوران ایران انڈیا ایک بار پھر بغل گیر ہوئے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ طالبان کی مسلکی وابستگی ایران کو برداشت نہیں تھی، جبکہ طالبان کی پشت پناہی پاکستان کر رہا تھا تو جہاں پاکستان موافقت کرے وہاں انڈیا کی مخالفت فطری امر ہے۔ دہلی اور تہران میں قربتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ اپریل 2001 کو بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی 4 روزہ دورے پر تہران پہنچے۔ 10 اپریل
اپریل کو بھارتی وزیر اعظم اور ایرانی صدر محمد خاتمی نے تہران اعلان نامی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس میں علاقائی استحکام اور سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ کوششوں کا ذکر کیا گیا۔ اس معاہدے کے ایک سال بعد 19 نومبر 2002 میں ایران اور بھارت کے درمیان ایک اور معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ بھارتی وزیر مرلی منوہر جوشی اور ایرانی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی مصطفیٰ معین نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اسی سال دسمبر 2002 میں بھارت اور ایران نے پہلے دفاعی معاہدے پر باقاعدہ دستخط کر لیے، اور دفاعی معاہدے کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ 19 جنوری 2003 کو بھارت کے مشہور اخبار دی ہندو نے ان پے در پے معاہدوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ماضی میں اگرچہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، لیکن اب ایران کے تعلقات کا واضح جھکاؤ بھارت کی طرف ہوتا نظر آتا ہے۔ جنوری 2003 میں ایرانی صدر محمد خاتمی نے بھارتی یوم جمہوریہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران ایرانی صدر اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعلان دہلی نامی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے بھارت اور ایران ایک دوسرے کے دفاعی شراکت دار بن گئے۔ 2 ماہ بعد ایرانی بحریہ اور بھارتی بحریہ نے مشترکہ جنگی مشقیں بھی کی۔ مشقوں کے اختتام پر ایران نے بھارت سے جنگی ہتھیاروں کی ایک کھیپ خریدی۔ ساتھ میں بھارت نے ایران سے وعدہ کیا کہ بھارت ایرانی فوجی افسران کو تربیت بھی دے گا۔ نہ ختم ہونے والے اس سلسلے کے دوران بھارتی فضائیہ کے تکنیکی کارندوں نے ایران کے پاس موجود روسی ساختہ جنگی ہوائی جہاز MG-29 کی مرمت جیسا بڑا منصوبہ بھی مکمل کر لیا۔ دشمن اور دوست نما دشمن کا پاکستان کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کا سلسلہ چلتا رہا، جس کی نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دونوں ممالک مل کر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ پاک چائنا راہداری منصوبہ یقیناً ایک تاریخی منصوبہ ہے جو دشمنان پاکستان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بہت سارے دشمن اور بہت سارے دوست نما دشمن ممالک ناکام کوششیں کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست انڈیا اور ایران کھل کر اس منصوبے کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ ایران اور انڈیا کی ناکام کوشش 2 طرح سے جاری ہے۔ ایک تو دونوں ممالک مل کر اس منصوبے کے خلاف چابہار کی بندرگاہ تعمیر کر رہے ہیں، جو پاکستان سے محض 50 یا 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بندرگاہ بلوچستان کے قریب ترین ایرانی صوبے سیستان میں واقع ہے، جس پر ایران انڈیا کھل کر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں ایران نے چابہار بندرگاہ 18 ماہ کے لیے بھارت کو دینے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون کی 9 یادداشتوں پر بھی دستخط کیے۔ گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے ایران انڈیا نے دوسرا راستہ یہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مملکت خداداد پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ بالخصوص بلوچستان کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کیا جائے تاکہ عالمی سرمایہ کار یہاں آنے اور یہاں انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کریں۔ ایران انڈیا کی اس دہشت گردانہ کارروائیوں کی واضح مثال عزیر بلوچ، کلبھوشن یادو اور دیگر دہشت گردوں کی گرفتاری اور ان کے اعترافی بیانات ہیں۔ ہمیں نہ ایران کی پالیسی پر اعتراض ہے اور نہ ہی ان کے اندرونی مسائل میں دخل اندازی کا شوق ہے، ہمیں تو اعتراض ایران کی بغل میں چھری منہ پہ رام رام والی پالیسی پر ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ ویڈیو پیکج آپ نے دیکھا ہوگا اور حقیقت کو حقیقت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ ہوتا ایسے ہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ناظرین، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں یا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو ایک دوسرے زاویے سے لیا جاتا ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بعض لوگ اس کو دوسرا رنگ دے کر پتہ نہیں وہ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو کیا رنگ دینا چاہتے ہیں اور کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے جو مقدم چیز ہے بحیثیت پاکستانی، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں۔
اس لیے اگر پاکستان کی طرف کوئی بھی اس طرح کی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، بھلے ہمارا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پہ آ کے ہماری دوستی کا وہ معیار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ میجر صاحب السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم میجر صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے میجر صاحب۔ السلام علیکم، ابھی ٹھیک ہو رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کلیئر نہیں آ رہی، آواز نہیں جا رہی ہے۔ اب دوبارہ کال ہم میجر صاحب کو لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے۔ مجھے یعنی بالکل حیرت ہوئی اس دن جب یہ بیان جاری کیا گیا کہ پاکستان پر حملے کی سازش میں ایک اسرائیل، انڈیا کا ساتھ تھا اور ایک اور ملک تھا۔ نہ جانے کیوں ہم یعنی ہچکچاتے ہیں یا ہم کتراتے ہیں یا ہم گھبراتے تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم جب اس خطے میں انڈیا کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر لحاظ سے، تو ہمارے لیے دوسرا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میجر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ میجر صاحب بات کر رہے ہیں یہ جو پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے بعد انڈیا کی ایک بہت بڑی سازش اور ایک اس کا بہت بڑا منصوبہ ہماری ایجنسیوں نے، ہماری آرمی نے ناکام بنایا، جب انڈیا نے 2-3 ممالک کے ساتھ مل کر راجستھان سے ہمیں ہٹ کرنا چاہا۔ سر، سوال ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ 2 ممالک کا ہم نے کلیئر نام لے لیا کہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل تھا جو اس منصوبے میں شامل تھا، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ ایک اور ملک بھی تھا۔ تو اس تیسرے ملک کے بارے میں چمے گوئیاں ہو رہی ہے کہ یہ تیسرا ملک کون سا ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی مختلف آراء ہے۔ ایز اے دفاعی تجزیہ کار آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ تھینک یو سر۔ اگر سرکاری طور پہ اس کا اعلان نہیں ہو رہا جی، تو میری رائے اس میں یہ ہے کہ یقیناً اس کے اندر کوئی وجوہات ہوں گی جی سر، جن کی بنا پر اس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ جی سر۔ تو جب ایک چیز کو ظاہر کرنا حکومت کی پالیسی نہیں ہے ہاں، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر۔ لیکن جہاں تک لوگوں کا قیاس آرائیاں ہیں اور لوگوں نے لکھا بھی ہے، جی، وہ ایک لوگوں کی رائے ہے اور ان کو اپنی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، لیکن سرکاری طور پہ اس کو کچھ نہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جی، تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو سر یہ ایک وجہ ہے جس کی جی بات جاری رکھیں۔ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سرکاری سطح پہ اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ لیکن اب یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہے، جانتے سب ہیں لیکن مصلحتاً خاموش رہتے ہیں۔ سر کیا یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ کی نظر ہے ساری صورتحال پہ، اور خاص کر پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز ہیں، اور جہاں پہ پاکستان نے کھل کے بات کرنی ہے، جہاں پہ پاکستان نے اسی طرح حکمت سے کام لینا ہے، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن سر آپ یعنی کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ اپنے مقاصد میں تو ناکام ہو ہی جائیں گی، لیکن پاکستان ایک دن تو آئے گا، پاکستان کھل کے ہر کسی کے سامنے کھڑا ہوگا اور تمام مصلحتیں بلائے گا، اور تمام جو حکمت ہے اس کو ظاہر بات ہے ہمیں مجبوراً پس پشت ڈالنی ہوگی۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم اور ایک وقت ہوتا ہے۔ جی، اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں میں اضافہ کرے یا ان کی دشمنیوں کو مزید تقویت دے۔ فی الحال ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی بارڈر ایسا نہیں ہے جس پہ دشمن نہ بیٹھا ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو جب چاروں طرف ہی پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا موقع نہیں دیا جائے جہاں سے وہ اپنی دشمنی کا میں اضافہ ہو۔
یہ ایک میرے خیال میں مصلحت ہے جس کے تحت کام کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. جی بالکل. ایک وقت آئے گا جب پاکستان پھٹ پڑے گا اور طبیعت صاف کر دے گا سب کی. الحمدللہ ہماری دفاعی جو صلاحیت ہے اس کا آرمی، نیوی، ایئر فورس تینوں افواج نے جس طرح کارکردگی دکھائی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. سر جس طرح اس کشیدہ صورتحال میں جس طرح سیاسی پارٹیاں ہماری آرمی یا جو بھی تمام فورسز ہیں اور پوری قوم میڈیا ایک پیج پہ اوپر تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے خلاف جو لوگ سازش کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ پاکستانی قوم اگرچہ سیاست میں یا پھر مسلکی لحاظ سے یا پھر بس اوقات قومی لحاظ سے کبھی کبھی تھوڑی سی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں بھی یہ تقسیم ہو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. انشاءاللہ جب بھی دشمن سے واسطہ پڑے گا ہم بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم ایک ہیں. ہم اپنے تمام اختلافات کو پسے پشت ڈال کے دشمن سے جمع مردی کا مقابلہ کریں گے. میری تو خواہش اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان جلد از جلد مالی طور پر مستحکم ہو، کیونکہ یہ پاکستان کا ایک وہ ایریا ہے جہاں پر آ کے سوائے کمپرومائز کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا. تو اگر جس دن اور ہمارا دشمن جو ہے وہ جان بوجھ کے ہمیں حالت جنگ میں رکھتا ہے، ہمارے مالی وسائل کو تباہ و برباد کرتا رہتا ہے، ہم پر مختلف ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ مجبوراً ہمیں قرض لینا پڑے اور قرض کی دلدل میں ہم دھستے جائیں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے قرضہ اتارنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے یار، تو اور ہم دلدل میں جا رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں بہت غور و خوف سے دیکھنا چاہیے اور میری رائے میں ہمارے سیاستدانوں کو اور جو بھی لوگ کرتا دھرتا ہیں ان کو فی الحال سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے سے. اور جس دن پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا مجھے یقین کامل ہے یہ تمام دشمن اپنی موت آپ مر جائیں گے. جی سر. تو سر ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی پلوامہ واقعے کے بعد اور انڈیا نے جس طرح دراندازی کی، پھر جس طرح اس کو منہ توڑ جواب ملا، تو ظاہر بات ہے اس کو ایک بڑا گہرا زخم ملا ہے. اس وقت وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ اپنے ساتھ اتحادیوں کو شامل کرے. اور پھر کیا یعنی ممکن ہے کہ انڈیا، چونکہ مودی سرکار نے اب الیکشن بھی لڑنا ہے اور اس کی الیکشن کی جو بنیاد ہی پاکستان دشمنی ہے، پاکستان مخالف نعرے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا محتاط تو رہنا ہوگا کیوں، یا پھر ہم یہ سمجھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل ختم نہیں ہوا. میں نے ایک اور چینل کے اوپر بھی یہی بات کی ہے. میرے نزدیک یہ ان کی منافقانہ چال ہے، مکاری اور منافقانہ چال ہے. بغل میں چھری منہ پہ رام رام ہندوؤں کے لیے اور ہندوستان کے لیے محاورہ بنا ہے. تو ہمیں بالکل اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کا یہ صرف ایک ڈھکوسلا کر رہے ہیں. الیکشن کا میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ اکھنڈ بھارت سے ہے، جو ان کا مذہبی فریضہ ہے، جس کے اندر ہندوستان کے اندر سوائے ہندوؤں کے کوئی اور قوم نہیں رہ سکتی. اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور جتنے غیر ہندو ہیں ان کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ مسلمان ہندوستان میں بستے ہوں یا وہ مسلمان کشمیر میں بستے ہوں یا وہ مسلمان یا وہ ہندو ہوں جو نچلی ذات کے ہیں یا شودر ہوں یا سکھ ہوں، سب کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے. انسانی حقوق کی انتہائی درجے کی وہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اب ان کا نیکسس ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر ان کے اور ان کے دوستوں کے مفادات زیادہ مقدم ہے، اس لیے اس چیز کو نہیں اتنا اٹھایا جاتا. ورنہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ کہیں ہو جائے تو ہیومن رائٹس والے کتنا شور مچاتے ہیں، کتنی تنظیمیں آگے بڑھتی ہیں، کتنا واویلا ہوتا ہے. لیکن کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ان کی بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کو ایک گائے ذبح کرنے کے اوپر مار مار کے بیچاروں کی جان لے لی جاتی ہے، جس طرح ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہندو دوبارہ کنورٹ ہو جائیں اور وہ کھلے عام آر ایس ایس والے جو بذات خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کے اوپر کسی کو یہ چیز دکھائی نہیں دے رہی. ان کا الٹیمیٹ جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندو
اور مطلب مذہبی طور پہ ہندو رہیں گے، اور بس اس کے علاوہ غیر مذہب والے یا تو چلے جائیں یا ان کو پھر مار دیا جائے گا۔ چلیں جی میجر صاحب، جی تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے وہ یقیناً جو چودراہٹ کا جو خواب ہے انڈیا کا، اور خطے میں اور بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جو دیگر ممالک میں مداخلت کر کے چاہے شاید وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ وہ اپنے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں انہیں دنیا بھر تک پہنچائیں گے، لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمارا میسیج سب کو یہی ہے کہ پاکستان کی مثال اس خوابیدہ شیر کی مانند ہے جو پہلے تو کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے، امن کی بات کرتا ہے، امن کے لیے کہیں تک بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن جب ہم اٹھتے ہیں اور تو کیا یعنی کیا ہم نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو پھر ہم وقت ہی بتائے گا، اور اس کی جو فلم ہے وہ ابھی باقی ہے، لیکن جو ایک جھلک تھی، جو ایک ٹریلر تھا وہ ہم نے دکھا دیا بھارت کو بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی، تو یہ ایک میسیج ہے۔ جی ناظرین، بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سملکی جو اتحاد ہے، جو حملے کی سازش تھی، اس میں تیسرا ملک کون سا تھا، تو اس پہ ہم نے بات کی تھی ایران اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے۔ اب ذرا چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات کیسے ہیں۔ ظاہر بات ہے لوگ تو وہی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے ہو، یا پھر جو میڈیا پہ آئے، یا پھر جو یعنی پیشی پردہ ہو، اور پسی پردہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور حقائق اصل میں وہی ہوتے ہیں جو پسی پردہ ہوتے ہیں، جو پیشی پردہ ہوتے ہیں، یہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ ایران کو ہم دیکھتے ہیں وہ نعرے لگاتا ہے انڈیا یعنی مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ، لیکن یہ نعرے پیش پردہ ہیں، اور پس پردہ کیا ہوتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد ہم فائنل ایک ویڈیو کو دیکھیں گے جس میں ہم یہ کلیئر بتائیں گے آپ کو کہ یہ تیسرا ملک کون سا تھا۔ چلیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ خمینی انقلاب سے پہلے شاہ ایران نے کس طرح عرب اسرائیل جنگوں میں اسرائیل کا بالواسطہ ساتھ دیا تھا۔ دوران جنگ شاہ نے نہ صرف یہ کہ خلیج میں اسرائیلی ٹینکروں کو تحفظ فراہم کیا، بلکہ بلا روک ٹوک اسرائیل کو تیل کی فراہمی جاری رکھی۔ مسلم دنیا یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ ایران نے ایک دن کے لیے بھی بطور احتجاج اسرائیل کو تیل کی سپلائی بند نہ کی۔ اس حقیقت کا ذکر محض اس غرض سے کیا گیا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ خمینی انقلاب سے کہیں پہلے شاہ کے دور میں ایران اسرائیل تعلقات کس درجہ استوار تھے۔ انقلاب کے بعد تو ان معنی خیز رشتوں میں کئی گنا اضافہ اور گہرائی پیدا ہو گئی۔ اسرائیل ایران عراق جنگ کے ابتدا ہی سے خمینی حکومت کی مادی اور اخلاقی امداد جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسرائیل نے عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کی تنصیبات پر براہ راست جارحانہ بمباری کی۔ اسرائیل ایران کو خفیہ طور پر جنگی اسلحہ اور سامان حرب کی سپلائی تسلسل سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایران اور اسرائیل کے مابین اسلحہ کی بہم رسائی کا خفیہ معاہدہ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹوں سے منظر عام پر آ گیا اور سرکاری ذریعوں سے جن کی تصدیق بھی ہو گئی۔ 21 اکتوبر 1980 کو پیرس کے ایک اخبار افریق ایسی نے اپنے ایک مراسلہ نگار کے حوالے سے یہ رپورٹ شائع کی کہ اسرائیلی فوجی اور سویلین ماہرین ایران عراق جنگ کے تیسرے ہی دن ایران سٹاف کمانڈر کی مدد کے لیے تہران پہنچ گئے تھے۔ ان اسرائیلی ماہرین کا تعلق خفیہ ادارہ موساد سے تھا۔ 2 نومبر 1980 کو لندن کے ہفت روزہ آبزرو نے یہ خبر شائع کی کہ اسرائیل بحری جہازوں کے ذریعے جنگی اسلحہ تسلسل سے ایران بھیج رہا تھا۔ 3 نومبر 1980 کو مغربی جرمنی کے جریدہ ڈائی ویلٹ نے لکھا کہ اسرائیل نے ایران کو امریکی اسلحہ خصوصاً 40 لڑاکا طیاروں کے فالتو پرزے فراہم کیے۔ 24 جولائی 1981 کو فرانسیسی روزنامہ فگارو نے اطلاع دی
کہ خمینی کے ایک نمائندے نے لندن میں خفیہ طور پر ایک کمپنی سے رابطہ کیا جو اسرائیل کے لیے کام کر رہی تھی۔ 24 جولائی 1981 کو ارجنٹائن کے 2 روزناموں کرونیکا اور لا پرسا نے تصدیق کی کہ سوویت یونین کے علاقہ میں گر کر تباہ ہونے والا ارجنٹائن کا جہاز اسرائیل سے جنگی سامان لے کر ایران جا رہا تھا۔ 27 جولائی 1981 کو مغربی جرمنی کے میگزین ڈس پاگل نے ایسی ہی ایک اطلاع دی کہ خمینی کو اسرائیل کے ایما پر مختلف یورپی ایجنسیوں کے توسط سے اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا۔ 28 جولائی 1981 کو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہاشم رفسنجانی نے ایران براڈ کاسٹنگ کمپنی اور روزنامہ کیہان کو بیان دیتے ہوئے تسلیم کیا اور تصدیق کی کہ تباہ ہونے والا ارجنٹائن کا مال بردار جہاز اسلحہ لے کر تہران آ رہا تھا۔ 20 اگست 1981 کو ایران کے سابق صدر نے امریکن ٹیلی فون ABC کے پروگرام نائٹ لائن کو یہ بیان دیا کہ انہوں نے اسرائیل سے اسلحہ کی فراہمی کی مخالفت کی تھی اور عراق سے امن کے معاہدہ کی تجویز پیش کی تھی، لیکن ایران کے مذہبی حکمرانوں نے ان کی ہر تجویز مسترد کر دی۔ 22 اگست 1981 کو ایران کی خبر رساں ایجنسی فارس نے ایران کے وزیر خارجہ حسین موسوی کا ایک بیان شائع کیا جس میں انہوں نے سابق صدر کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے وضاحت کی کہ ایرانی حکومت نے جو اسلحہ حاصل کیا تھا وہ اسرائیلی تھا، جو یقیناً ایران کے صدر اور چیف کمانڈر اور اسرائیل کے مابین کیے گئے معاہدے ہی کے تحت آیا ہوگا۔ 31 اکتوبر 1981 کو ارجنٹائن کے 7 روزہ 7 ڈیز نے چند ایسی اہم دستاویزات شائع کی جن سے یہ راز آشکار ہوا کہ تل ابیب سے تہران بھیجے جانے والے سامان حرب کی ترسیل کا علم امریکہ کو پوری طرح سے تھا۔ 5 نومبر 1981 کو پیرس میں شائع ہونے والے میگزین FSD نے یہ خبر شائع کی کہ حالانکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بیگن عراق کے خلاف خمینی حکومت کی امداد باقاعدگی سے جاری رکھے ہوئے تھے، پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ اسلحہ فراہمی اور خمینی سے اسرائیل کے تعلقات کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ 5 دسمبر 1981 کو عوامی جمہوریہ آسٹریا کے روزنامہ فاکس بلاٹ نے اس ثبوت میں کہ ایران اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، مختلف یورپی حکومتوں کے توسط سے خمینی حکومت اور اسرائیل کے درمیان خفیہ رابطہ اور سامانی حرب کی مسلسل فراہمی کا انکشاف کیا۔ یہ چند اطلاعات اور ان کی تصدیق جو بین الاقوامی اخبارات و جرائد میں شائع ہوئی نہ صرف ایران اسرائیل تعلقات کا پتہ دیتی ہیں بلکہ اس بات کی غمازی بھی کرتی ہے کہ مشرقی وسطی کے مسلم ممالک کے خلاف دونوں کے عزائم اور مقاصد میں یکجہتی اور ہم آہنگی موجود ہے۔ فی الحال ان کا ہدف عراق، یمن، شام، لیبیا ہے، ساتھ ہی اسرائیل ایران مشترکہ محاذ بتدریج عالمی اسلام کے دوسرے ممالک میں جگہ بنانے کی تگودو میں ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ تو یہ آپ نے بخوبی جان لیا کہ یہ 2 ویڈیوز جو ہم نے چلائی، ایک پہلے اور ایک اب، اس سے اگر آپ اس کو تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں اور حقیقت سمجھ کر دیکھیں، اس کو بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ حقیقت کو پروپیگنڈا سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کو جب پروپیگنڈا سمجھا جانے لگے تو اس کو ایک دوسرا رنگ دے کے اسے پھر ظاہر بات ہے اس کے مطابق لوگ سامنے آتے ہیں، وہ پھر اپنی آراء دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ حقیقت کو حقیقت سمجھ کر آپ اس کو دیکھیں اور پھر اس کو تسلیم کریں تو بہت سارے مسائل جو معاشرے میں ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح انڈیا ہے، انڈیا حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہی مثال ہمارے معاشرے کی ہے۔ اب دیکھیں، انڈیا نے آ کے بالا کوٹ میں ایک میزائل پھینکا، ان کے طیارے آ گئے۔ اب پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی بندے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا سوائے درختوں کے۔ لیکن انڈیا اڑ گیا اور وہ یہی بھاشن دیتا رہا اور یہی گردان کرتا رہا، یہی تکرار کرتا رہا کہ ہم نے 350 بندوں کو مار دیا۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی حقیقت وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی کی دشمنی میں یا انسان تعصب میں اس انتہا تک پہنچے کہ وہ پھر حقیقت، یعنی اس کو آپ یہ کہیں کہ یعنی رات کو آپ اس کو کہیں کہ یہ رات ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں
بحیثیت پاکستانی ہمیں ہر حقیقت کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہماری سیاسی، ہماری حکومت اور ہماری ریاست کی کچھ مجبوریاں ہیں، جس طرح میجر صاحب نے فرمایا کہ ہم کلیئر اب اس وقت ہم آلریڈی دشمن کے نشانے پہ ہیں، دشمنان پاکستان بہت زیادہ ہیں، ہمارا گھیراؤ کیا ہوا ہے، ہر طرف سے وہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ مزید اس میں اضافہ ہو، لیکن یہ حقیقت کو سمجھ کر، جان کر ہمیں محتاط بھی رہنا چاہیے. جی ناظرین، تو آگے بڑھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کے حوالے سے شروع میں نے عرض کیا ناظرین کہ بعض ایریاز، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے جو ان کو دینی چاہیے. بلوچستان پاکستان کے یعنی جو رقبہ ہے، کل رقبہ اس کا تقریباً آدھا حصہ ہے، یعنی 44%، 45% پاکستان کا وہ بلوچستان کے اوپر محیط ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک طرف پورا پاکستان آدھا اور دوسری طرف بلوچستان، اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے. لیکن اور صرف رقبہ ہی بڑا نہیں ہے، بلوچستان کی اہمیت کو اگر آپ سرچ کریں، یعنی لوگوں کا تو یہ ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ بلوچستان ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں پہ ریت ہے، خشک پہاڑ ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان میں سب سے قدرتی معدنیات سے مالا مال جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے. اور یہ پھر بڑی افسوس کی بات ہے کہ سب سے مالا مال، قدرتی معدنیات سے مالا مال صوبہ بھی ہے، لیکن پاکستان کے سب صوبوں میں یہ سب سے زیادہ پسماندہ بھی ہے. اب یہ اس میں اب کسی راکٹ لانچر، کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ کیوں نہیں ہے. کیا سب سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ آپ کو وہیں سے معدنیات مل رہی ہے، لیکن آپ نے وہیں کے لوگوں کو اتنا پسماندہ رکھا ہو. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بلکہ دو دے دیتا ہوں. ایک آپ کے پاس بلوچستان کا ایک علاقہ ہے سوئی، جو ہمارے پاکستان میں سوئی گیس مشہور ہے. یہ سوئی گیس، یہ کوئی گیس کی وہ نہیں ہے، یہ اس علاقے کی طرف منسوب ہے. آپ یقین جانیے کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے جہاں سے یہ گیس نکل کے اسلام آباد، لاہور، پنجاب اور کے پی کے بڑے بڑے شہروں تک یہ پھیل گئی ہے، لیکن اس علاقے کے جو رہنے والے ہیں ان کو نہیں مل رہا. آپ بلوچستان میں دیکھیں، گوادر کا بھی بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام بلوچستان کے نوجوانوں کو اس میں لیا جاتا، بلوچستان کے نوجوانوں کو جگہ ملتی، ان کو جابز ملتی، ان کو موقع ملتا. لیکن ہم اس میں بھی باہر سے لوگوں کو لا کر دھڑا دھڑ اس میں کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں. جب ایسی قدرتی آفات آتی ہے، میڈیا توجہ نہیں دیتا، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں اپنے بلوچ بھائیوں سے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محمد ہاشم صاحب، ہیں MNA ہیں BNP بلوچستان نیشنل پارٹی سے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاشم صاحب، ہاشم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاشم صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کے تو مسائل ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت حالیہ دنوں میں بلوچستان میں سیلاب آیا، سیلاب کی صورتحال تھی، وہاں پہ بارشیں تھیں، وہاں پہ لوگ کافی زیادہ متاثر ہوئے. لیکن مجھے دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا نے، حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. آپ یقین جانیے، میں نے جب کل میں نے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، ان سے میں نے ذکر کیا تو وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیسی خبر ہے، یعنی لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی. تو آپ تو بلوچستان کی لیڈرشپ میں آپ کا شمار ہے، BNP ایک بہت بڑی پارٹی ہے، سردار صاحب کی قیادت میں آپ لوگ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا صورتحال ہیں، اور آپ کی پارٹی نے اور بلوچستان حکومت نے، وفاق نے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، اور کیا آپ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان سے بحیثیت ایک لیڈر مطمئن ہیں یا نہیں؟
देखिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपके दिल में भी बलूचिस्तान के दुख और दर्द है और आपने महसूस की, और आपने बलूचिस्तान के उस पार्टी को चुना है जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जो बलूचिस्तान के साहिल वसाइल और बलूचिस्तान के मुतल्लिक जो इश्यूज हैं उनको अर्थ फोरम पे उठाना चाहता है। तो सबसे पहले ये जो सैलाब आया, इससे पहले 3-4 साल से बलूचिस्तान में बिल्कुल बारिश नहीं हुआ था और बलूचिस्तान एक खुशहाली का एक पस मंजर पेश कर रहा था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमने एक करारदाद लाया कि बलूचिस्तान के जो 18 अजला हैं यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं और यहाँ पे कैद और इनको अल्लाह की मेहरबानी से सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बारान रहमत, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से जो बरसाए गए बारान रहमत है, यकीन वो या रहमत हो उसमें भी करते हैं। लेकिन ये सैलाब इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में जो आ चुका है, यानी केच हो, मकरान हो, बिला हो, किला अब्दुल्ला हो, चमन हो, वो खुसूसन मेरा डिवीजन है छागी खारा और बाकी जो बलूचिस्तान के जितने भी अजला हैं वो सैलाब की जद में हार चुके हैं। और बात आपका रहा कि इसमें जो सैलाब आया और हुकूमत की तरफ से क्या क्या इकदाम हुए, हमने हुकूमत को बरवक्त PDI में और उनको हमने इतला दिया है, सूबाई हुकूमत को हमने इतला दिया है कि मेहरबानी करना बलूचिस्तान में जो इस वक्त सैलाब आया है और सैलाब ने इतना यानी तबाही मचा दिया है, इतना यानी नुकसान दिया है, एक नुकसान नहीं उसके कई नुकसान होते हैं। खुसूसन मैं आपको आपके इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि मेरा जो हल्का यानी 268 जो रक्षान डिवीजन है, इसमें सबसे ज्यादा जो मेरा जिला मुतासिर हुआ है जिला नौशके है। यहाँ पानी जो सैलाबी रैला है, जो पश्तून इलाका है, किले सैफुल्लाह से जमन से फिर अफगानिस्तान में ये पानी जाके और इसको बोर नाला के नाम पे पहचाना जाता है, ये वापस यानी नौशके के 2 यूनियन काउंसिल जिसमें इनाम बोस्तान और डाक में दाखिल हुआ। आप यकीन जाने ये 2 यूनियन काउंसिल में यानी 20 से 25 हजार आबादी है और पूरा यानी मोर देन 80% ये वहां पे लोग मुतासिर हुए हैं। इसके माल मवेशी मर गए, सैलाबी रेले के नजर हो गए और जो किलियां हैं मुकम्मल किलियां जेर हाब आ गए। इसमें सूबाई हुकूमत के जो बरवक्त उसका जो हमल उन्होंने उठाया गया है, चाहे कम है या ज्यादा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बहुत कम यानी तादाद में इन्होंने हमारे वहां से डाक इनाम बोस्तान में राशन दिए गए या टैंक दिए गए। लेकिन आप यकीन जाने जब वहां पे 80% अगर लोग मुतासिर हो जाएं, वहां पे कोई 5% 10% काम किया जाए, यकीन ये लोगों के जो इस वक्त जो तकलीफ हैं, जो मुश्किलात में हैं, वो ये यानी कवर नहीं हो सकते हैं। मैं बहैसियत MNA हमारा सेशन चल रहा था, कल प्रोरोग हुआ, मैंने कई बार कोशिश की, जनाब स्पीकर साहब को अपना नाम लिखवा दिया है कि मुझे खुदा के लिए 3 से 4 मिनट मौका दिया जाए ताकि मैं अपने सैलाब बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाकों में जो सैलाब आया मैं अपने बलूचिस्तान अवाम के दुख दर्द को महसूस करते हुए अल्फाज अदा करूं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सिचुएशन ऐसे था कि 2-3 दिन बलूचिस्तान असेंबली का जो कार्रवाई था वो आगे चल नहीं सका। कल जो फाइनल हो गया वो फाइनेंस बिल ये वैसे आप हाशिम साहब आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ के लोगों के साथ हाशिम साहब आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत खा हूँ। ये आपने बड़ी बात कर दी है। एक तरफ पाकिस्तान का एक इतना अहम सूबा और वहाँ पे लोग ऑलरेडी इतनी पसमानदगी के शिकार हैं, उनके ऊपर एक कुदरती आफत भी आई है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुझे असम्बली में, कौमी असम्बली में स्पीकर साहब ने टाइम नहीं दिया कि मैं इस मसले को वहाँ पे उठाता, डिस्कस करता। सवाल ये है कि कौमी असम्बली है वो तमाम सूबों को यानी रहनुमाई करती है, क्या ये इतनी बड़ी आफत आई, इतना बड़ा सैलाब आया और कौमी असम्बली में इसमें कोई बहस नहीं हुई अभी तक?
یہ دیکھیں جی آپ کا بات بالکل جی 100% صحیح ہے، لیکن 3-4 دن سے جو قومی اسمبلی کا جو سیشن کا کارروائی تھا وہ 2 یا 3 دن اس میں ٹریجری اینڈ اپوزیشن بینچوں کے درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا اور یہ اس مسئلے میں الجھ پڑے اور جو اسمبلی کا کارروائی تھا وہ آگے چل نہیں سکا اور یہ پوسٹ پون ہوا دوسرے دن بھی ایسے ہوا اور کل جو لاسٹ والا دن تھا اس میں ہمارا جو ضمنی فائنانس بل تھا اس کے اوپر چند قومی اسمبلی موجودہ اراکین نے اسپیچ کیا اور اس کے بعد یہ پروروگ ہوئی. میں نے کہا کہ مجھے کم سے کم 3 سے 5 منٹ دیا جائے، لیکن آنے والے جب سیشن ہوگا ضرور میں اس پوائنٹ کو پھر دوبارہ ریز کروں گا اور یہ انشاءاللہ اپنا موقف رکھوں گا کہ یہاں پہ جو علاقے زیر آب آئے، جو علاقے کے لوگ متاثر ہوئے، ان کے ری ایجولیشن کے لیے صوبائی حکومت، سینٹرل گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھائے گی تاکہ ان کو برآوردی کے لیے مل سکے. اس میں دیکھیں جو ری ایجولیشن کا کام ہے اس میں آپ کا یہ کہ جو مال مویشی مر گئے ہیں اس کے بھی کمپنسیشن دینا ہے، جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے جو گھر ہیں یعنی گر گئے ہیں، جو پورے قلی ان کے زیر آب آ گئے ہیں، ان کو ری ایجولیشن کے لیے حکومت وقت کیا اقدامات اٹھانا چاہتا ہے فوڈ کے پوزیشن میں یا ان کی جو ٹینٹ ہے اور باقی ان کے جو اراضیات اس وقت جو خصوصاً موسیقی کا جو مل ہے، احمد وال ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ شاہی دالبندین ہے، امین آواز ہے، خاران میں ہے، یہ ہمارے اراضیات جو زیریاب آ گئے ہیں اس وقت جو کھڑی فصلیں گندم کی تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. تو یہ کافی نقصانات ہیں، یہ نقصانات کو گورنمنٹ اس کا اگر ازالہ کرے یہ 3-4 نکات ہیں، 3-4 یعنی ری ایجولیشن ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اقدامات ضروری اقدامات اٹھائے. چلیں جی بہت شکریہ ہاشم صاحب، سلامت رہیں. میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن خبر تھی. ہاشم صاحب چونکہ MNA ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور افسوس ہے مجھے ایسی اسمبلی پہ، افسوس ہے مجھے ایسے ایوان کے اوپر کہ ایک طرف لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، وہاں ان کے گھر مسمار ہو رہے ہیں اور یہ اسمبلی میں بیٹھ کے لڑائیاں کرتے ہوتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کے احتجاج تو کرتے ہوتے ہیں، لیکن شرم کی بات ہے کہ ابھی اتنے دن ہو گئے وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور آج تک انہوں نے قومی اسمبلی میں اس پہ بات بھی نہیں کی. یعنی کتنی بے حسی کا یہ عالم ہوگا کہ آپ ایک قومی یعنی قوم کے نمائندے لیڈر ہیں، آپ کی قوم ڈوب رہی ہے، آپ کی قوم مر رہی ہے، گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، کھانا ان کے پاس نہیں ہے، زمینی رابطے منقطع ہیں، وہاں پہ ٹھٹرتی سردی میں وہ گھروں سے باہر رہ رہے ہیں اور آپ اسمبلی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کے لیے آپ اسمبلی میں بیٹھ کے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. صرف کس لیے؟ کوئی اٹھ کے عمران خان کے گن گاتا ہے، PTI کے گن گاتا ہے، تو کوئی نواز شریف کے گن گاتا ہے، تو کوئی زرداری کے گن گاتا ہے. مرے عوام مرے، کسی کو کیا پرواہ. یعنی ان کے تو سب کچھ محفوظ بھی ہیں، ان کا تو سب کچھ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے شاید دیا ہے. اور یعنی کتنی بے حسی کا عالم ہے کہ ہاشم صاحب نے کہا اتنے دن ہو گئے اور قومی اسمبلی میں اس پہ بات نہیں ہوئی. بہت دکھ کی بات ہے اور شرم کی بات ہے. جمیل احمد کرد صاحب الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں بلوچستان کے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمیل صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جمیل صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جمیل صاحب بات کر رہے ہیں بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا دکھ اور افسوس ہوا جب ابھی ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر ہاشم صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ 3-4 دن ہو گئے اور جب سے یہ آفت آئی ہے، سیلاب آیا ہے، مجھے اسمبلی میں کچھ ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا کہ میں اس پہ بات کر سکتا تھا. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ایک آفت آ گئی ہے، قومی اسمبلی میں اس پہ خود بات ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں کی بے حسی کے عالم میں وہاں کے نمائندہ کو موقع نہیں دیا گیا اسپیکر کی طرف سے.
تو آپ ایک فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، الخدمت کی بڑی خدمات ہیں پاکستان میں اور بیرونی ممالک میں. آپ اپنی کارگزاری سنائیں کہ اس حوالے سے بلوچستان میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، وہاں کے دکھ درد اگرچہ سیاسی لوگ تو نہیں سمجھتے، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تھینک یو برادر، آپ نے کال کی اور بلوچستان کا درد آپ رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ. سلامت اصل میں اس وقت جو ڈیزاسٹر کی سی صورتحال ہے، اور پی ڈی ایم اے نے بھی کچھ ایریاز کو ڈیزاسٹرس قرار دیا ہے، جی جس میں قلعہ عبداللہ کی 3 تحصیلیں، دیوبندی، گلستان، چمن، جی نوشکی کی 2 تحصیلیں مکمل طور پر، انم بوستان اور ڈاک کا جو ہے، اس کے علاوہ خزدار میں آرنجی ایک سب تحصیل ہے وہ، اور کچھ پارشلی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے مختلف ایریاز میں مکران ریجن کے اندر. یہ اس کی اصل میں بنیادی وجہ جو ہے اس پورے تباہی کی، وہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کے آفات ہیں، ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشیا کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے. یونو کی اپنی رپورٹس بھی اس سال کی ہیں، اور بیشتر پاکستان کی پوری آبادی دیہی آبادی ہے، اور یہاں کچے مکانات ہیں. تو اس طرح کے فلڈس کو، اس طرح کے سنو فال اور اس طرح کی بارشوں کے سلسلے کو نا یہ قطعی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا. جی تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہمارے انیشلی جو ہم نے سرویز کیے ہیں، جہاں تک ہماری ایکسیسیبلٹی آپ جانتے ہیں جی کہ الخدمت کا ایک والنٹیئرز کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. جی بالکل. تو اپنے والنٹیئرز کے ذریعے سے اضلاع کے اندر اور پہاڑوں میں اور اضلاع میں ڈیپ جا کر جو سرویز ہم نے کیے ہیں، تو یہ سینکڑوں مکانات مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں، اور جو پارشل ڈیمیجز ہیں وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں. اس وقت جو ابتدائی طور پہ سرویز کی صورتحال جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ایک فاؤنڈیشن کے طور پر، ایک انسانی ہمدردی کے طور پر، ہم جو جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے پوری دنیا سے اور بالخصوص پاکستان سے بھی جو مخیر حضرات ہیں، جو اہل درد ہیں، ان سے اپیل بھی کروں گا کہ بلوچستان کو آپ ضرور اپنے اس میں رکھیں ترجیحات میں، اور اس طرح کی صورتحال میں جو دکھی انسانیت ہے اور بے سہارا لوگوں کو. اس وقت جو ہماری ترجیحات ہیں سرویز کے بعد، ڈیزاسٹر میں عموماً 3 ایریاز میں کام ہوتا ہے. سب سے پہلے ریسکیو ہوتا ہے، جس میں گورنمنٹ نے بھی کچھ کام کیا ہے، باقی اداروں میں ریسکیو کے بعد جو زیادہ کام چاہیے ہوتا ہے ریلیف کی صورت میں. اب آپ تصویریں جب دیکھیں گے، کچھ لنکس آپ کو بھیجی ہوں گے، مختلف جگہوں سے آپ کو ملی ہوں گی، جی گھروں کے اندر بھی پانی داخل ہو چکا ہے. جی بالکل، ابھی اسکرین پہ چل رہی ہے، ویڈیوز چل رہی ہیں. جی 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 تالاب بنے ہوئے، لوگوں کے گھر گر چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. جی جی جمیل صاحب کی آواز میرے خیال میں کٹ گئی ہے. جمیل صاحب کو دوبارہ لے لیتے ہیں، ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، اور ظاہر بات ہے ہمیں یہ صورتحال جاننی ہے، اور اپنی قوم کو، اپنے میڈیا کو، اور سب سے بڑھ کر اپنے جو مہان سیاستدان ہیں جو ہمارے نام پہ، جو ان غریبوں کے، جن کے آج گھر مسمار ہو رہے ہیں، ان کے نام پہ جو ووٹ لے کے آتے ہیں. جی جمیل صاحب بات جاری رکھیے گا. جی تھینک یو. جی اس میں جو ابتدائی ضروریات ہے جو ہم بھی پوری کرنے کی کوشش کریں، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹینٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ بالکل بے گھر ہو چکے ہیں اور کھلے آسمان تلے سردی میں رہنے پہ مجبور ہیں. تو ان کو ابتدائی طور پر ٹینٹس کی ضرورت ہے، وہ ہماری طرف سے موبلائز ہو چکے ہیں، ہماری ٹیمیں بھی نکلی ہیں انشاءاللہ. مختلف ایریاز میں جو ہمارے جو ترجیح جہاں پہ زیادہ ڈیزاسٹرز ہیں وہاں پہ ہم ٹینٹس بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور ابتدائی طور پہ لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے جو ریلیف کے طور پہ. ظاہر ہے کہ ایکسس بھی کچھ علاقوں میں نہیں ہے. یہ جو ہم نے سرویز کی وہ بھی بہت زیادہ ڈیپ جا کر جو پہاڑوں کے اندر جو گھر گرے ہوں گے، جو مختلف ندی نالوں میں لوگوں نے گھر بنائے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ پانی کے فلو کی وجہ سے بہہ چکے ہیں. تو ان تک تو اب تک شاید کوئی ادارہ پہنچا. بدل جو ابتدائی معلومات میں نے آپ کو دی ہیں، یہاں پر لوگوں کو ٹینٹس کی ضرورت ہے، یہاں پہ لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے، یہاں پہ لوگوں کو کمبل کی ضرورت ہے. ہم نے ہزاروں کمبل موبلائز کروائے، ٹرانسپورٹ کرائے. انشاءاللہ ان علاقوں میں ہم پہنچیں گے، لوگوں کو لحاف بھی گرم دیں گے، گرم کپڑے بھی فراہم کریں گے، راشن بھی فراہم کریں گے. اتل امکان کوشش کریں گے کہ جو انسانیت اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے جمیل صاحب کے. حکومت نے ابھی اتنے دن ہو گئے اور قومی اسمبلی پہ اس پہ بات تک نہیں کی. چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیگر بھی کوئی ادارے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا جو پاکستان کے دیگر فلاحی ادارے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، یا صرف ابھی کچھ مخصوص ہی ادارے ہیں؟
جی ہاں دیکھیں اس کے اندر نا جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، چونکہ ڈیزاسٹر میں ہمارا ایک بہت اچھا کام رہتا ہے، ہمیشہ تیار بھی رہتے ہیں۔ آوران کے ڈیزاسٹر میں بھی ہم نے 35-40 کروڑ روپے کے کام کیے ہیں آوران کے اندر، جہاں پہ بالکل ایکسس بھی نہیں تھا۔ اس طرح زیارت کے زلزلے میں بھی، اس میں جو ہمارے تجربات اب یہ سامنے آتے ہیں کہ ہم سب کام تو کر رہے تھے لیکن کلسٹر اپروچ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی مطلب کلسٹر اپروچ سے مراد یہ ہے کہ اگر میں انم بوستان کسی ضلع کو یا کسی تحصیل کو سلیکٹ کرتا ہوں، اپنے وسائل وہاں خرچ کروں، تو 4 اور ادارے بھی وہاں پہنچ کے وہ کام کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو باقی افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ توجہ نہیں رہتی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ ادارے کر رہے ہوں گے کام، بے شک ہے، کسی جتنے بھی ان کے وسائل ہیں، یہ کوئی کلسٹر اپروچ، کوئی رہنمائی، کوئی اس طرح کی بالکل ہمیں نظر نہیں آتی جس کے اندر کوآرڈینیشن ہو۔ کوآرڈینیشن کی صورت میں، کلسٹر اپروچ کی صورت میں ایک بڑے پیمانے پہ ہم لوگوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ اس کی بڑی کمی ہے اور اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے آفات تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کوئی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت سارے میجرز لیے جا سکتے ہیں جو اس طرح کی تباہی کو روکا جا سکتا ہو، لیکن یہ کہ ان چیزوں کی خاصی کمی ہے۔ باقی اس طرح کے جو ہمیشہ آفات کے اندر نا یہ امداد سے بھی زیادہ، ریلیف اور ریسکیو سے بھی زیادہ جو چیز کام آتی ہے اس پہ گورنمنٹ کو اور باقی اداروں کو بہت زیادہ کام کرتے رہنا چاہیے، جو امن کے دنوں کے اندر بھی ویسے بھی۔ وہ یہ کہ اویئرنیس لوگوں کے اندر نہیں ہے اس طرح کے ڈیزاسٹر سے بچنے کے حوالے سے، پریکاشنز لوگ نہیں لیتے، ندی نالوں کے اندر لوگ اپنے گھر بناتے ہیں جو کہ بالکل پانی کی بہنے کی جو ہے بالکل راستے ہیں، تو اویئرنیس لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ اور پریپیئرڈنیس ایک چیز ہوتی ہے کہ پہلے سے پیشگی تیاری آپ کریں، عوامی سطح پہ سیمینارز آگاہی کے اس کے اندر ہونے چاہیے، بہترین یہ احتیاطی تدابیر پہلے سے اپنانی چاہیے۔ جمیل صاحب ایک بات آپ بتائیں کہ یہ خدمت کرنا صرف الخدمت کی ذمہ داری تو نہیں ہے، بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت، بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ایسے موقع پہ تو پوری قوم کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، میڈیا کو آگاہی دینی چاہیے، قوم کو تیار کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو اس پہ فکر مند ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی اس وقت آپ فیلڈ میں ہیں، وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کوئی میسج دے دیں، قوم کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں، قوم کو تھوڑا سا بیدار کریں، یہ کیا یعنی کب تک ہم اتنی بے حسی کا جو ہے نا وہ شکار رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میڈیا کو جس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ بالکل بھی 2 دن کے بعد میڈیا پہ اس ڈیزاسٹر کی خبریں ہی غائب ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، یہاں پہ صورتحال ان اضلاع کے اندر، ان تحصیلوں کے اندر، یونین کونسل میں گمبھیر ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، یہ انسانی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک انسان کے دوسرے پہ حقوق بھی ہیں، اور یہ ریاست کی بھی بہت بڑی، یہ اصل میں خدمت کا دائرہ جو ہے چلو انسان اور ادارے کرتے ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری ایک حکومت کی ہے کہ وہ میجرز لے، اس کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ بے پناہ موجود ہیں، اس کے پاس ہیومن ریسورس بھی موجود ہے، پیڈ امپلائیز بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور بہتر مینجمنٹ کے ساتھ موبلائز کرے اپنے ریسورسز کو، اور ایک عام آدمی تک پہنچنے کی کوشش ہم سب کریں، اور ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جس حد تک ہم سے ہو سکتے ہیں اپنے ریسورسز بھی ہم نے پورے پاکستان میں موبلائز کیے ہوئے ہیں، کراچی سے بھی ہم ریسورسز موبلائز ہوئے ہیں، لاہور سے بھی ہوئے ہیں، فائنینشیل بھی ہوئے ہیں، ہیومن ریسورس بھی ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنے لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان کے لیے کام کریں گے۔ باقی میرا میسج یہی ہے کہ پاکستان کا ایک عام بچہ بھی اس موقع پہ کہیں پر بھی پاکستان میں ایسی کوئی آفت آتی ہے تو اس صورت میں وہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اس کو کھڑا رہنا چاہیے، اور اتلم کا ان کی دعا کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جو جس حد تک ممکن ہو آپ کے پاس پرانے لحاف ہو وہ اس طرف بھیجنے چاہیے۔ اس موقع پہ پرانے اور نئے کی تمیز نہیں رہتی ہے، جس سے مسائل ہم فراہم کر سکتے اپنے بھائیوں کے لیے کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جمیل صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے صدر جمیل صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ساری صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ مجھے اپنے سیاستدانوں پہ تو ہمیں ہمیشہ سے افسوس رہتا ہے، لیکن اس وقت قوم کی جو حالت ہے وہ بھی افسوسناک ہے۔ کم از کم سوشل میڈیا پہ آگاہی دیں قوم کو، میڈیا بھی چلے نظر انداز کرتا ہے تو یہ بھی شرمناک ہے، انتہائی شرمناک ہے کہ اتنی یعنی وہاں پہ سینکڑوں گھر گرے ہیں، یعنی وہاں پہ یعنی گاؤں جو ہے نا ان کے رابطے منقطع ہیں، وہاں پہ لوگ
اس سردی میں، اتنی سخت سردی میں بے گھر ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، خوراک کی کمی ہے، وہاں ادویات کی کمی ہے، اور ہم ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے، نہ ہمارے سیاستدان الف سے یہ تک، ہم سارے اتنے بے حس ہوئے ہیں۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، اور سب سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو لاکھ صحیح اختلافات صحیح، سیاست کے اختلافات صحیح، اور آپ کے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پسندیدگی ناپسندیدگی ہر انسان کی اپنی اپنی ہے، لیکن اس وقت انسانیت کی بات ہے، مسلمانیت کی بات ہے۔ یہاں پھر کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں پہ مرنے والا کون ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والا ایک پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ انسان ہے۔ اب انسانیت اپنے اندر جگانا بہت ضروری ہے، اور انسانیت جب انسان کے اندر جاگ جاتی ہے تو پھر وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ پھر سیاسی اختلافات کو بھلا دیتا ہے، وہ مسلکی اور وہ قومی، وہ لسانی، وہ علاقائی، یہ سوچ پھر اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کے پھر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ انسان کو بچائے، انسانیت کی خدمت کرے۔ تو یہ ہمارا میسج اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ انسانیت کے لیے کچھ کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کریں۔ ناظرین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، لیکن اس حوالے سے خدا را خاموش نہ رہیں، بلوچستان کے ایشو کو آپ اٹھائیں، میڈیا کی وساطت سے، میڈیا والوں سے رابطہ کریں، ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس خبریں ہیں، وہاں کے یعنی تازہ ترین صورتحال ہے، وہاں کے لوگوں کی مشکلات ہے، تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس کو آگے پہنچائیں گے۔ ہمارے فیس بک پیج پہ آپ اپنی آراء دے سکتے ہیں، ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اسی طرح یوٹیوب پہ آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، انسان کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دیگر میڈیا چینلز تک اپنی رسائی کو وہ ضروری بنائیں اس صورتحال میں۔ اگر میڈیا اتنا بے حس ہوا ہے تو ہم تو نہیں ہوئے۔ میڈیا نہیں چلا رہا، جیو نہیں چلا رہا، دوسرا چینل نہیں چلا رہا، تیسرا نہیں چلا رہا، تو کم از کم آپ تو ضرور چلائیے کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، آپ تو ضرور چلائیے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس میں کیمرہ ہے، آپ کی ایک فیس بک ہے، اس پہ ویڈیو دیں، اس پہ پیغام دیں، اس پہ لکھیں، اس پہ بولیں، قوم کو آگاہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹی وی کے اوپر یہ جو اسکرین پہ آپ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، یہ جب ہمارے اداروں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف 3 ممالک نے سازش کی تھی، میں ایک بار پھر وہ شروع والے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ یہ چیز اس کو وضاحت دینا اس کی بہت ضروری ہے۔ لیکن وہاں پہ 2 ممالک کا کلیئر نام لیا گیا کہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل تھا، لیکن شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستانی قوم اتنی یعنی لولی لنگڑی بھی نہیں ہے، اتنی گونگی بہری بھی نہیں ہے، بڑی زیرک قوم ہے، بڑی ہوشیار قوم ہے، اور بڑی تیز قوم ہے، اور بڑی دلیر قوم ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانیوں کو، جو کہ جن کی سوچ کو، اور یعنی وہ دوستی بھی کرتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس جو پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں آپ نے دیکھا کس طرح پاکستانی قوم نے ایک متحد ہو کے، سب کا بیانیہ ایک تھا، سب کی آواز ایک تھی، سب کا جذبہ دیدنی تھا، تو ایسی صورتحال میں پھر قوم اتنی یعنی وہ نہیں رہتی، وہ پھر اپنی سب جو اختلافات ہیں وہ بھلا دیتی ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا تھا، میجر صاحب سے میں نے سوال بھی کیا، انہوں نے بھی بات اسی سیاسی انداز میں گول کر دی کہ جہاں ریاست اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے بات کو کلیئر نہیں کرتی، واضح نہیں کرتی، تو ہمیں بھی وہاں خاموش رہنا چاہیے، بات ان کی بھی درست ہے۔ لیکن سوشل میڈیا، اب جمہوریت ہے، وہاں ہر کسی کو بولنا اس کا حق ہے، اس کا یعنی بنیادی حق ہے۔
اظہار معافی ضمیر کا حق اس کو ریاست نے دیا ہوا ہے، جمہوریت کے قانون کے تحت اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ جب ہمارے اداروں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے 3 ممالک تھے تو 2 کا نام لیا گیا، 1 کا نہیں لیا گیا، اور اسی دن سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کہہ رہے تھے یہ آپ سامنے بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا صارفین اس حوالے سے اپنی رائے کا کیسا اور کیا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے شروع میں ویڈیو چلائی کہ انڈیا اور اسرائیل کے انڈیا اور ایران کے تعلقات، پھر ہم نے چلائے کہ پیشی پردہ ہوتا کیا ہے، پسی پردہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے جو پیشی پردہ ہے کہ جب ایران جو ہے نا وہ مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتا ہے، لیکن پس پردہ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو اس کو بھی جب ہم نے دیکھ لیا ہے تو ظاہر بات ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ان جو ممالک ہیں ان کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہی جو ہے نا پاکستان کو ہٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ صرف میرا نہیں کہنا، بلکہ جب بھی ایک بہت پوائنٹ کی بات یاد آ گئی ہے ناظرین، پاکستان میں جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، پاکستان میں کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، پاکستان میں کوئی ایسی کارروائی پکڑی جاتی ہے جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ایران سے ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ آپ اس بات کو ذرا نوٹ کریں اور اس کو آپ دیکھ بھی لیں، اس کو آپ سرچ بھی کر لیں کہ وہاں پہ پاکستانی حکومت، ریاست، سیکیورٹی فورسز وہاں پہ نام ایران کا نہیں لیتی۔ یہ ایک تاریخ چلی ہے، اور جس دن یہ بات اس طرح ہوئی کہ پاکستان پر حملہ کرنے میں ایران اور انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ ایک اور ملک تھا، جب اس کا نام نہیں لیا گیا تو مجھے پکا یقین ہو گیا اور فوراً یقین ہو گیا کہ یہ اور ملک کون سا تھا، کیونکہ اگر امریکہ ہوتا تو پاکستان اس کا کلیئر نام لیتا ہے، افغانستان کا پاکستان ہر محاذ پہ کلیئر نام لیتا ہے، اور کون ہے اس خطے میں جو پاکستان کی دشمنی میں ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ آپ دیکھیں، پاکستان میں جب بھی دہشت گردی، ہمارے برادر پڑوسی اور اسلامی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم اس کو نام دے دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں جتنی دہشت گردی اس کی پکڑی گئی ہے، اور جب بھی یعنی کوئی سرکاری طور پہ اس کو ریلیز کیا گیا ہے یا بریفنگ دی گئی ہے تو وہاں پہ ڈائریکٹ اور سیدھا نام نہیں لیا جاتا، تو یہی مصلحت ہے۔ لیکن قوم، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قوم جو ہے نا وہ سب چیزوں کو جانتی ہے، اور پاکستان یہ نہیں چاہتا، ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہمارا ملک اس وقت آلریڈی بہت سارے دشمنان پاکستان کے نشانے پہ ہے، مزید دشمنی ہم نہیں بنانا چاہتے، لیکن پیغام ہمارا سب کے لیے کلیئر ہے کہ پاکستان نے امن کے لیے بہت جنگ لڑی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ دنیا میں آپ کسی بھی ملک کی آپ تاریخ اٹھا لیں، جتنی اندرونی طور پہ جنگ پاکستانی قوم نے، فوج نے دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے کسی اور ملک، اور جس طرح پاکستان کو کامیابی ملی ہے، تاریخ میں کسی بھی ملک نے ایسی جنگ نہیں لڑی اور نہ ہی اسے ایسی کامیابی ملی ہے۔ یا تو وہ ملک بالکل تباہ ہوا ہے، مفلس بن گیا ہے، اور یعنی اس کے، یا پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ یہ پاکستان کا جگرا ہے، پاک فوج کا جگرا ہے، پاکستانی قوم کی دلیری ہے کہ ہم نے قربانیاں بھی دی، جنگ بھی لڑی، اور صرف امن کے لیے۔ اب اگر کوئی امن خراب کرنا چاہتا ہے تو پھر ویسے بھی ہم تیار ہیں، 15 سال سے لڑ رہے ہیں، ہمارے فوجی بھی تیار ہیں، قوم بھی تیار ہیں، ہم بارود کے ساتھ جو ہے نا کھیلتے آئے ہیں، تو پھر اس میں دوسروں کو کھلانا ہم جانتے بھی ہیں، اور اس کی ایک جھلک پوری دنیا نے دیکھ لی، اور پوری دنیا نے اس کے اوپر واضح بھی کر دیا کہ پاکستان کے، یعنی پاکستان سے ڈبل بلکہ ٹرپل فوج رکھنے والا انڈیا، وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ جی ناظرین، اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میرا میسج پھر بلوچستان کے حوالے سے ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے خدا را آپ اپنی قومی، انسانی، پاکستانی اور مسلمانی جو بنیادوں پہ ہماری ذمہ داری ہے اس سے آگاہ رہیں اور اس کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔